अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंसान अपने दीन को फितनों से कैसे महफूज करेगा, कैसे बचाएगा? चूँकि दीन का फितना ये बहुत बड़ा फितना है। दीन अगर आदमी बचा लेता है तो दीन बचाने की वजह से दुनिया के अंदर भी उसको खुशहाली मिलेगी और आखिरत के अंदर कामयाबी है। लेकिन दीन के अंदर अगर फसाद पैदा हुआ, बिगाड़ पैदा हुआ, दीन ख़राब होता है तो उसके लिए आखिरत के अंदर कामयाबी नहीं है। इसलिए ये अभी फितनों का दौर चल रहा है और एक मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपने दीन की फ़िक्र करे कि उसका दीन कैसे महफूज रहे, वो दीन पर कैसे कायम दायम रहे। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के फितनों से आपने डराया है और ये कहा है कि फितने इस तरह से तुम्हारे ऊपर आएंगे ना, जिस तरह की अंधेरी रात जिस तरह से छाती है ना, उस हिसाब से तुम्हारे यहाँ फितने आएंगे, तुम्हारे ऊपर फितने उमड़ करके आएंगे। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, बादिरू बिल अमाल फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अमल में जल्दी करो, अमल में जल्दी करो। बादिरू बिल अमाल फितना, फितने आने से पहले। किस तरह? तारीक रात के हिस्सों में जिस तरह से फितने उमड़ करके आते हैं ना, तारीक रात जिस तरह से छाती है ना, इसी तरह से फितने आने वाले हैं, फितने रूनमा होने वाले हैं। तो आपने फरमाया कि अमल में जल्दी करो, अमल सालेह करो, बिल अमाल फितनन। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक शख्स सुबह को मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा, अपने दीन को दुनिया के बदले बेचेगा। तो दीन की हिफाजत ये अव्वल नंबर पर है कि हर आदमी अपने दीन की हिफाजत करे, दीन को बचाए, वरना अगर दीन उसका ख़राब हुआ तो आखिरत के अंदर कामयाबी नहीं है। इसलिए आप देख ले, लोग शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आखिरत के अंदर हमेशा के लिए जहन्नम है अगर उस पर मर जाए तो यहाँ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हिफाजत के लिए, दीन पर साबित कदमी के लिए आप बहुत सारी दुआएं देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि आदमी अपने दीन को फितनों से कैसे बचाएगा, कैसे महफूज रखेगा, उसमें से बुनियादी चीज़ है कि ऐसे मुआशरे में, ऐसे समाज में कि जहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, जिसके अंदर समाजी गिरावट है, दीनी गिरावट है, वहाँ से आदमी मुंतकिल हो जाए, उसको छोड़ दे। यानी ऐसी जगह में न रहे जहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, दीनी एतबार से और अखलाकी एतबार से। बहुत सारे लोग जो दीन को बर्बाद कर देते हैं, या आपने देखा होगा कि एक शख्स मुसलमान होता है, पहले नमाज पढ़ा होता है, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे मुआशरे में जाता है कि उसमें घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि वो दीन से दूर हो जाता है, दीन को छोड़ देता है, नमाज पढ़ना छोड़ देता है। मान ले वो सूद नहीं खाता था, अब सूद खाना शुरू कर देता है, सूद लेना शुरू कर देता है। तो जिस समाज के अंदर इस तरह की खराबियाँ या मान ले बुराइयाँ हैं, उस समाज को आदमी छोड़ दे, वहाँ से मुंतकिल हो जाए, ताकि वो अपने दीन को महफूज कर सके। बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम ममालिक में जा कर के रहते हैं और वहाँ जा कर के अपने दीन को वो छोड़ देते हैं, दीन पे अमल पैरा नहीं रह पाते। इल्ला माशाअल्लाह जो बचा लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, वो अलग बात है, वरना बहुत हैं जो उनके मुआशरे में और उनके रहन सहन से बिल्कुल उसके अंदर वो घुल मिल जाता है और उसी को वो पसंद करने लगता है। तो यहाँ पहली चीज़ है कि एक इंसान अपने दीन को कैसे बचा सकता है कि ऐसी जगह में ना जाए जहाँ के लोग दीन के एतबार से अच्छे नहीं हैं, या जिनके अंदर अखलाकी गिरावट है, ख़राबी है, बिगाड़ है। मान ले ज़िना आम है, शराब नोशी है, जुआ है, इस तरह की जो गंदगियाँ हैं या इस तरह के जो गुनाह लोग करते हैं ना, ऐसी जगह में आदमी जाए ही नहीं। ये पहली चीज़ है ईमान को महफूज करने के लिए
کہ آدمی وہاں جائے جہاں اس کا دین محفوظ رہ سکے، وہ جہاں دین پر عمل کر سکے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ تو منتقل ہو جاتے، چلے جاتے کہ ہمیں وہاں بڑی رقم مل رہی ہے، تنخواہ اچھی مل رہی ہے، لیکن دین وہاں نہیں بچا پاتا آدمی۔ تو ایسی دولت پر یا ایسی نوکری پر کہ جہاں آپ کو پیسے زیادہ مل رہے ہو، آپ کے دین خراب ہو رہے ہو، آپ لات ماریں، اپنے دین کو آپ بچائیں۔ تو بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ایسی جگہ سے، ایسے معاشرے سے، ایسے سماج سے آپ دور رہیں کہ جس سماج کے اندر دینی اعتبار سے گراوٹ ہے، اخلاقی اعتبار سے گراوٹ ہے۔ دوسری چیز ہے ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، یعنی اپنا دین محفوظ کرنے کے لیے کہ آدمی اپنا ایمان مضبوط کرے۔ ایمان، جب تک بندہ اپنا ایمان مضبوط نہیں کرے گا تب تک وہ اپنے دین کو محفوظ نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مان لے معلومات صحیح نہیں ہے، دین پہ آپ صحیح سے عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ ایمان پیوست نہیں ہے جو ایمان ہونا چاہیے، تو آپ بہکاوے میں آ جائیں گے، آپ گمراہی کی طرف بھاگیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کو محفوظ کریں۔ اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے جو اسلامی شرائع ہے، اسلام کی جو چیزیں ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نمازی کو لے لیں، نماز آپ پابندی سے پڑھیں، بالکل ارکان و شروط کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ نماز یہ برائیوں سے روکتی ہے نا، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اللہ کی حقوق کو آپ پہلی فرصت میں بچا لائیں۔ دین کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر عمل پیرا ہوں، دین پر عمل کریں، عملی زندگی میں آپ اس کو لاگو کریں۔ اسلام کے جو حکام ہیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں نا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات چیت، ہر کچھ آپ کا دین کے حساب سے ہو، کہ ہمیں اسلام نے جو بتلایا ہے اس دین کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں، خود لاگو کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس طرح سے آپ کا دین مضبوط ہوگا۔ جس طرح سے آپ عمل کریں گے، ابھی یہ بتلایا گیا ہے نا جی، آپ اس کو چاہتے ہیں پختہ کرنا، اس کو چاہتے ہیں آپ، یہ جو آپ تعلیم سیکھے ابھی، اس کو چاہتے ہیں آپ مضبوط کرنا، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جس حساب سے آپ عمل کریں گے، آپ کے اندر جس حساب سے رغبت اور چاہت ہوگی نا، اسی حساب سے آپ علم حاصل کریں گے۔ تو دین پر عمل کریں۔ اس طرح سے اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو آپ اپنے دین کو محفوظ کر سکیں گے، فتنوں سے آپ اپنے دین کو بچا سکیں گے۔ ورنہ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان اگر کمزور ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی، اب یہاں فتنے سے مراد صرف مال ہی کا فتنہ نہیں ہے، مال ہی کا فتنہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ مال ہی یہ فتنہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کب ہے؟ کہ جب آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں، صحیح راستے میں اس کو آپ استعمال نہ کریں، تب فتنہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، حلال چیز میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اس کا بڑا اجر بھی ہے۔ تو مال ہی کا فتنہ نہیں ہے، عورت کا بھی فتنہ ہے، منصب کا بھی فتنہ ہے، یعنی جو بھی دنیا کے اندر کہ جسے انسان دین سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، دوسرے راستے کی طرف چلا جائے، تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ جس کے ذریعے سے انسان دین سے ہٹتا ہے تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ اپنے ایمان کو فتنوں سے کیسے محفوظ کر سکیں گے، کیسے بچا سکیں گے، کہ آپ کثرت سے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین پر قائم و دائم رہنے کے لیے کثرت سے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دعا جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اب یہ دعا بڑی جامع دعا ہے،
بڑی جامع دعا ہے. اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیے، ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ رب العالمین ہی اصلاح پیدا کرنے والا ہے. اس میں کیا، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت عمری، کہ اللہ رب العالمین میرے دینی معاملات کو صحیح کر دے، درست کر دے. یہی ہمارے بچاؤ کا سب کچھ ہے، ذریعہ یہی ہے. اگر دین خراب ہونا سب کچھ خراب ہو جائے گا. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، میری دنیا کو بھی صحیح کر دے جس میں ہمارا کیا ہے، معاش ہے، جس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، جس میں ہمارا گزران ہے، اس کو بھی صحیح کر دے. اسی طرح سے آخرت کو بھی صحیح کر دے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فِيهَا مَعَادِي، آخرت کو بھی صحیح کر دے جس کے طرف مجھے لوٹنا ہے، آخرت ہی کی طرف ہے نا. تو یہ سب دین کو آپ محفوظ کرنے کے لیے کیسے آپ دین کو محفوظ کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے تب نا اللہ تعالیٰ دے گا. سورہ فاتحہ یاد ہے نا، نہیں یاد ہے؟ دعا کرتے ہیں نا ابھی، اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے اس میں؟ سیدھا راستہ. یہ کیا، یہی ہے نا. تو کثرت سے آپ دعا کریں. اسی طرح سے اور بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اس طرح کی جو دعا ہیں. اور وطر میں جو پڑھتے ہیں نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر، یہ سب دعا ثابت قدمی کے لیے ہے، صحیح دین پر قائم و دائم رہنے کے لیے ہے. تو کثرت سے آپ دین پر جمے رہیں، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں. اس کے بعد ایک چیز ہے کہ آپ اچھے دوست کی صحبت میں رہیں. ہر شخص وہ یہ دیکھے کہ وہ جس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، اس کا کریکٹر، اس کا اخلاق وہ کیسا ہے، وہ دیندار ہے یا بے دین ہے، دین کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے نہیں کرتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں اس کو پہلے. آپ مان لیں کہ کسی کے روم میں جا کر شفٹ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ آدمی کیا کام کرتا ہے نہیں کرتا، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، آدمی دیکھ لے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے. جس سے دوستی کرتا ہے آپ دیکھ لے، دوست کے اعتبار سے ہی وہ آدمی ڈھلتا ہے. جیسا دوست ہوتا ہے، اس لیے آتا ہے نا، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. نیک کی صحبت میں رہیں گے تو نیک بنیں گے، برے کی صحبت میں رہیں گے تو آپ برا بنیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کی مثال مسک یعنی خوشبو فروش کرنے والے سے دی ہے آپ نے. کہ ایک آدمی خوشبو بیچنے والے کے پاس جاتا ہے تو وہاں جا کر کے یا تو خوشبو خرید کر کے لائے گا، یا نہیں خریدے گا تو مہک تو لے کر کے آئے گا نا. اور برے ساتھی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی والے حداد کے ساتھ دیا ہے. وہاں آدمی جائے گا تو کیا کرے گا، یا تو بدبو لے کر کے آئے گا یا کپڑا جلا کر کے آئے گا. یہی اچھے اور برے ساتھی کی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مثال دے کر کے بتلایا. تو آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ وہ صحبت اختیار کیا ہوا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، چونکہ اس کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے. اس لیے دوستی آدمی اس شخص سے کرے جو دیندار ہو، دینی اعتبار سے مضبوط ہو، تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ گناہ گاروں کے ساتھ رہیں گے، رات دن گناہ کرتا ہے وہاں آپ، یا مان لیں نافرمانیاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ رہیے گا تو اثر پڑے گا آہستہ آہستہ. اس کے بعد دین کو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک چیز ہے کہ علم شرعی حاصل کرے، آپ صحیح علم حاصل کرے. جو معتمد عالم ہے ان سے آپ علم لیں. دیکھیں بہت سارے لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح دین پر ہے. قبر والوں سے جا کر کے حاجت روائی مشکل کشائی کی دعوت دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صحیح عالم سے علم لیں، صحیح دین لیں. آپ کو طرح طرح سے آپ کو چکما دیا جائے گا، بہکایا جائے گا، دیکھو یہ کرو گے تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ صحیح علم دین حاصل کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ نے عمل کیا ہے، جس پر صحابہ عمل پیرا رہے، جس پر سلف صالحین نے عمل کیا ہے، وہ دین
صحیح علم حاصل کرے. صحیح علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں, بہت سارے اپنے آپ کو اسلام کے دعویٰ کرتے ہیں, لیکن عقائد کے اعتبار سے دیکھیں آپ بالکل گرے ہوئے ہیں. جب قرآن و حدیث کے دائرے میں آپ ان کو آزمائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہے میرے بھائی, عقیدہ. اگر عقیدہ خراب ہوا نا سب برباد ہو جائے گا. کتنوں نماز پڑھ لے, کتنوں روزہ رکھ لے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے عقیدہ پر انسان کو سب سے پہلے زور دینے کی ضرورت ہے, اور یہ وہی خالص عقیدہ ہے کہ جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہی فطرت ہے, یعنی بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ملاوٹ, کوئی اس طرح کے شرکیہ والی بات, بدعات والی بات نہیں ہوتی ہے, بالکل خالص. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے یہودی بناتے ہیں, نصرانی ہوتے نصرانی بناتے ہیں. تو یہ جو فطرت ہے نا صرف ایک اللہ کی عبادت کی, اس کو آپ پکڑے رہیے, اس کو آپ مضبوطی سے تھامے رہیے اور صحیح علم سیکھیے, صحیح دین لیجیے. اپنے ایمان کو آپ اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے, برباد مت کیجیے دنیا حاصل کرنے کے لیے. دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو مت بیچیے. اگر ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا, نقصان ہوگا. اچھا, یہ سب یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو بتلایا گیا ہے. اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ ہم فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, اور دیکھیے آزمائش مان لیں کہ شبہات, دین کے اعتبار سے جو شبہات ہوتا ہے اس میں آدمی پڑا ہوا ہے, یا جنسی خواہشات ہے, شہوات میں پڑا ہوا ہے, آدمی گناہ کر رہا ہے. اس طرح کی اگر چیزوں میں اگر ملوث ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, تو فوری طور پر بندہ کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے, اللہ سے توبہ استغفار کرے. مان لے ایک شخص ہے کہ شہوات, جنسی خواہشات کی بیماری میں لت پت ہے, گناہ پہ گناہ کرتا ہے, فوراً اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے. یہ بھی فتنہ ہے اس کے لیے, یہ بھی فتنہ ہے. اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے, آدمی یا تو شادی کر لے, طاقت ہے تو شادی کر لے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, کہ یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. شادی کر لیں گے تو بیوی, اس سے آپ کی نگاہ نیچے رہے گی, شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور آپ نے بھی فرمایا فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء, اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کثرت سے روزہ رکھے. یعنی یہ جنسی خواہشات کو توڑنے کے لیے روزہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے. گناہ کے کام سے آدمی بچے, جو بھی ہے, چاہے دینی شبہات میں پڑا ہوا ہو کہ آدمی کو خلط ملط لگ رہا ہے, تو وہی کہا کہ صحیح دین حاصل کریے. بہت سارے لوگ شبہات, شبہ والی چیز لا کر کے پیدا کر دیتے. اور قرآن کریم کے اندر وہ آیت بھی ہے نا جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جو فتنہ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو وہ شبہات والی چیز کو لیتے ہیں اور عوام کے سامنے کھول کر کے اس کو بیان کرتے ہیں, ہے نا, شبہات کو پھیلانے کے لیے. تو شبہات دین کے اعتبار سے اگر کوئی شبہات اس طرح سے ہے تو صحیح عالم سے رابطہ کر کے صحیح دین لیں آپ, اور اس کے حساب سے آپ عمل کریں. دنیاوی طور پر جنسی خواہشات ہے یا اور چیز کی جو شہوات ہے, جو چاہت ہے, یہ سب اگر فتنے کے طور پر اگر آپ کے اندر ہے تو اس سب سے آپ بچیں, اس سب کو آپ ترک کر دیں اور اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اگر آپ کتنوں ہی گناہ کر لیں گے, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو آپ نے بہت زیادہ گناہ کر لیا, آپ کے بہت زیادہ گناہ ہیں, گناہوں میں لت پت ہے, آپ اس سے توبہ کریں اور اللہ کے دین کو آپ مضبوطی سے تھام لیں, اس پر اپنی زندگی آپ گزاریں اور اس دین پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.